स्ट्रगल टीवी में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले तकरीबन 20 साल के अंदर चीन एक आलमी ताकत बनकर उभरा है, रूस एक मरतबा फिर एक बड़ी आलमी ताकत बनकर उभरा है और आमतौर पर यह बात की जा रही है कि अमेरिकी साम्राज्य का ज़वाल हो चुका है और ये कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड वजूद में आ चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि ना सिर्फ चीन और रूस की शक्ल में दो बड़ी आलमी ताकतें उभरी हैं, बल्कि बाज मिड रैंकिंग पावर्स जिन्हें हम सब इंपीरियल फोर्सेस कह सकते हैं वो भी वजूद में आई हैं, जिनमें हिंदुस्तान, तुर्की, ब्राज़ील या किसी हद तक हम साउथ अफ्रीका और मेक्सिको का जिक्र भी कर सकते हैं। इन सब के पास एक जैसी फौजी कुव्वत तो नहीं है, लेकिन इनके पास यकीनन मुआशी कुव्वत का बहुत बड़ा इजहार नजर आता है अगर उसका मुआवजना तीसरी दुनिया के दीगर ममालिक से किया जाए। मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में यानी कसीरुल कुतबी दुनिया के बारे में आमतौर पर बाएं बाजू का एक हल्का और शायद जो बाएं बाजू से ताल्लुक नहीं भी रखते उनका भी एक बड़ा हल्का एक मस्बत राय रखता है। अगर तनकीदी मार्क्सी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये गलत फहमी, ये खुश फहमी कि कसीरुल कुतबी दुनिया, मल्टीपोलर वर्ल्ड दुनिया के महकूम लोगों के लिए, मजदूरों, किसानों के लिए, मजलूम कौमियतों के लिए कोई अच्छा शगुन है, ये बिल्कुल एक अहमकाना और गैर मंतकी बात होगी। पहले तो ये देखते हैं कि बाएं बाजू के लोग जो कसीरुल कुतबी दुनिया की हिमायत में नजर आ रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मल्टीपोलर दुनिया की हिमायत करने वाले या इसके वजूद में आने पर बगले बजाने वाले बाएं बाजू के लोग आमतौर पर या तो चीन नवाज हैं, वो चीन को एक अच्छा मॉडल तस्वुर करते हैं, या वो पुतिन के हामी हैं और यूक्रेन की जंग को जस्टिफाई करना चाहते हैं। वो यूक्रेन की जंग में पुतिन की हमायत करते हैं बजाय इसके कि वो एक दुरुस्त सोशलिस्ट मौक़िफ़ इख्तियार करें। वो मल्टीपोलर दुनिया की बहस में उलझकर इस बात को एक हिमायत देने की कोशिश करते हैं। आइए पहले देखते हैं कि तारीखी तौर पर मल्टीपोलर दुनिया कितनी अच्छी साबित हुई। जब पहली आलमी जंग लगी तो उस वक्त भी उसकी वजह एक मल्टीपोलर दुनिया थी। उस वक्त अमेरिका एक ऐसी ही बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था जैसा कि इस वक्त चीन उभर रहा है, जबकि बरतानिया और फ्रांस का कॉलोनियल पावर के तौर पे, इंपीरियल ताकत के तौर पर ज़वाल हो रहा था। इसके अलावा जर्मनी भी एक ऐसी ही बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था जैसे किसी हद तक आजकल रूस एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। तो जब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड 1910 की दिहाई में या 20वीं सदी के शुरू में वजूद में आने लगी, और हमें जापान भी नहीं भूलना चाहिए, जापान भी एक बड़ी आलमी ताकत बनकर उभर रहा था। तो 20वीं सदी के शुरू में हम देखते हैं कि 3 बड़ी आलमी ताकतें उभर रही हैं, अमेरिका, जापान और जर्मनी, जबकि दूसरी तरफ बरतानिया, फ्रांस या पुरानी इंपीरियल पावर्स स्पेन, पुर्तगाल और हॉलैंड का ज़वाल हो रहा है। तो उसके नतीजे में दुनिया की बंदर बांट के लिए एक ज़बरदस्त खौफनाक आलमी जंग दुनिया पर मुसल्लत हो जाती है। यह तो था तारीख का पहला सबक। यही सूरत हाल हमें दूसरी आलमी जंग के ऊपर नजर आती है। दूसरी आलमी जंग भी दुनिया की बंदर बांट के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड के दरमियान होती है। हाँ, इसमें एक नया आंसर जरूर शामिल हो चुका था कि 1917 में वहां पर कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद या बोल्शविक इनकलाब के बाद एक ऐसी आलमी ताकत भी वजूद में आ चुकी थी जो एक तरह से साम्राज्य अजायम नहीं रखती थी, लेकिन उसने आलमी सियासत को अतल पतल जरूर कर दिया था। मल्टीपोलर दुनिया के हक में बखले बजाने वाले लोग आमतौर पर सर्द जंग की बात करते हैं कि जब सर्द जंग के दौरान एक मल्टीपोलर वर्ल्ड थी तो दुनिया के
محکوم ملکوں کو، دنیا کے محکوم لوگوں کو سوویت یونین سے یا نام نہاد جو ایک کمیونسٹ بلاک تھا اس کی طرف سے مدد ملتی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں کلونیلزم کی تحریکیں کامیابی سے آگے نہ بڑھتی، دنیا میں کیوبا انقلاب یا ویتنام انقلاب جیسے یا حتیٰ کہ چین کے انقلاب جیسے اہم واقعات کامیابی سے آگے نہ بڑھتے اگر سوویت یونین کا وجود اس وقت موجود نہ ہوتا۔ لیکن ایک انٹلیکچوئل بددیانتی کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ نہیں تھی۔ اس میں دو نقطے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ یہ بائی پولر ورلڈ تھی، دو عالمی طاقتیں تھیں، ایک طرف امریکہ، دوسری طرف روس، سوویت روس۔ دوسرا یہ کہ اس بائی پولر ورلڈ میں سوویت روس ایک امپیریل پاور نہیں تھا۔ سوویت روس کو امپائر ضرور بولا جا سکتا ہے، لیکن وہ امپیریل پاور نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک سرمایہ دارانہ ریاست نہیں تھی۔ سامراج کا مطلب ہے سرمایہ دارانہ نظام کا عالمی سطح کے اوپر پھیل جانا۔ آج کی جو ملٹی پولر ورلڈ ہے، جس میں روس، چین، امریکہ یا اس کے حواری ایک ملٹی پولر فورس کے طور پر نمایاں ہے، یہ سب کی سب سرمایہ دار ریاستیں ہیں۔ چین کے اوپر ایک بحث ضرور موجود ہے کہ کیا وہ مکمل سرمایہ داری کی طرف جا چکی ہے یا ابھی اس کا سفر جاری ہے، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ سرمایہ داری وہاں پر بحال ہو چکی ہے اور چین کا سفر ایک مکمل سرمایہ دارانہ بحالی کی طرف جاری ہے۔ ایک اور اہم نقطہ جو اس بحث میں زیر بحث نہیں لایا جاتا وہ یہ ہے کہ اس ملٹی پولر ورلڈ میں بائیں بازو کے جو لوگ یا جو بائیں بازو سے تعلق نہیں بھی رکھتے مگر چین اور روس کی اس بنیاد پر حمایت کرتے ہیں کہ یہ امریکہ کے زور کو توڑ دیں گے، یہ امریکہ کی بدماشی کو روک دیں گے، وہ بالکل ایک غیر تنقیدی نقطہ نظر کے حامل ہیں۔ آئیے ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس موجودہ عہد میں جو دو بڑے اہم واقعات ہوئے ان میں ان اینٹی امپیریل ممالک یعنی چین اور روس کا کیا کردار تھا۔ ابھی بدقسمتی سے ہماری آنکھوں کے سامنے غزہ میں ایک جینوسائیڈ ہوا۔ یہ وہ جینوسائیڈ تھا جو آن سکرین ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، پوری دنیا نے دیکھا۔ اور اس جینوسائیڈ کو روکنے کے لیے چین یا روس نے کیا کردار ادا کیا؟ ان کا کردار صفر کے برابر تھا۔ غزہ کے لوگوں کی مدد کے لیے نہ چین آگے آیا نہ روس آگے آیا۔ چین کے کردار کے حوالے سے میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جو آپ اسٹرگل ٹی وی کی آرکائیو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ چین اسرائیل کے ساتھ 23 ارب ڈالر کی تجارت کرتا ہے۔ چین کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات 80 کی دہائی میں بحال ہونا شروع ہوئے اور چین نے اسرائیل کی مدد سے 80 اور 90 حتیٰ کہ 20ویں صدی میں بھی وہ ٹیکنالوجی حاصل کی جو ویسٹ چین کو دینے پر تیار نہیں تھا۔ اس میں عام طور پر فوجی ٹیکنالوجی شامل تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران روس بھی خاموش تھا، تھوڑی سی منافقانہ بات چیت کبھی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کر دی، کبھی کوئی بیان داغ دیا کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کے حامی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی حل نہیں چاہتے، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم فلسطین کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ شاید یہ بات بہت کم آپ کو بتائی جائے گی کہ روس اسرائیل کو تیل فراہم کرتا ہے اور تیل غزہ کے جینوسائیڈ میں، غزہ پر مسلسل قبضے کے لیے، فلسطین میں سیٹلمنٹس کے لیے ایک ضروری عنصر ہے۔ بغیر توانائی کے کوئی ملک بھی اپنی جنگی مشین کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ بھی اسرائیل اور روس کے بہت اچھے سفارتی تعلقات ہیں جس کو انہوں نے کبھی بھی فلسطین کے لیے خطرے میں نہیں ڈالا۔ شام کی بات کر لیتے ہیں۔ شام میں جب عرب سپرنگ کے بعد جمہوریت کی جدوجہد ایک خانہ جنگی میں بدل گئی اور اسد آمریت کا خاتمہ بالکل قریب پہنچ چکا تھا، بلکہ خانہ جنگی کو اسد آمریت نے ہی خانہ جنگی میں بدلا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک عوامی جدوجہد کے نتیجے میں ان کی آمریت تقریباً ختم ہو چلی تھی۔ اس دوران ایران اور روس نے وہاں پر مداخلت کر کے اس آمریت کو بچانے کی کوشش کی۔ اسد آمریت نے
ان تقریباً 10-12 سالوں کے دوران لگ بھگ 5 ملین شامی شہریوں کا قتل عام کیا. 30 لاکھ کے قریب یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگ بے گھری پر مجبور ہوئے. اس سارے المیہ کے دوران روس وہاں کے لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، وہ وہاں کی ایک بدترین آمریت کا ساتھ دے رہا تھا. روس نے وہاں پر اپنی ایئر فورس متعین کر رکھی تھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسد آمریت کے دوران اور اسد آمریت کے خاتمے کے فوری بعد اسرائیل بار بار شام پر حملے کر رہا تھا. اور آپ نے یہ خبریں تو سنی ہوں گی کیونکہ بالکل تازہ ہے کہ جب اسد آمریت کا خاتمہ ہوا تو اگلے 2-3 دن کے دوران اسرائیل نے شام کی فضائیہ اور بحریہ کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا. مگر اس دوران وہاں پر روس کی ایئر فورس موجود تھی. مجال ہے کہ ان 10-12 سالوں میں ایک بار بھی روس کے طیاروں نے اسرائیل کی اس دہشت گردی کو، اس اسٹیٹ وائلیشن کو، اسٹیٹ سوورینٹی کی وائلیشن کو روکا ہو. یہ صرف 2 ہلکی سی مثالیں ہیں یہ سمجھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ سامراجی قوتیں امریکہ کے حق میں ہوں، خلاف ہوں، وہ محکوم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے مفادات کے ساتھ ہوتی ہیں. اور ان کے مفادات سرمایہ دارانہ نظام اور آمریتوں کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جمہوری قوتوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے. آئیے ذرا چین اور روس کے اپنے کردار کو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سامراج مخالف، جمہوریت دوست اور عوام دوست ہیں. اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. چین میں ویگن مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بائیں بازو کے وہ چین نواز دوست جو ہر وقت چین کو ایک اینٹی امپیریل قوت بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ اس پر بات نہیں کریں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران، سعودی عرب، پاکستان، افغانستان جیسی اسلامک ریپبلکس بھی اس پر بات نہیں کریں گی. جب عمران خان سے پوچھا گیا کہ ویگر مسلمانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے. عمران خان جیسے طالبان خان اور بائیں بازو کے چین نواز دوستوں کے درمیان مجھے بعض اوقات کوئی فرق نظر نہیں آتا. ویگر مسلمان ہو یا تبت کے بدھ، ان کے لیے اس ملٹی پولر دنیا میں نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. یہی حالت روس کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. بلا شبہ آج شاید پاکستان میں بہت سے لوگ، صرف بایاں بازو کا ایک حلقہ نہیں بلکہ شہریوں کی ایک بڑی تعداد بھی یوکرین کے مسئلے پر روس کی حامی نظر آتی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس یوکرین کا نقطہ نظر نہیں پہنچا. دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ مخالفت، امریکہ دشمنی اس قدر پائی جاتی ہے کہ وہ محض اس پروپیگنڈے کی بنیاد پر اس جنگ میں یوکرین کی حمایت کرنے پر تیار نہیں کہ یہ کوئی پراکسی وار ہے جو امریکہ اور روس کے درمیان جاری ہے. لیکن میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہی پوتن تھا، یہی روس تھا جس نے چیچنیا میں ایک خوفناک جینوسائیڈ کیا. جو حالت ابھی اسرائیل نے غزہ کی ہے، یہی حالت اسی پوتن نے گروزنی کی تھی جو چیچنیا کا دارالحکومت ہے. آج تک چیچنیا اس المیہ سے باہر نہیں آ سکا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اینٹی امپیریل روس کے ہوتے ہوئے چیچنیا کی آزادی کہاں کھڑی ہے، یوکرین کی آزادی کہاں کھڑی ہے، یا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں اس وقت مظلوم قومیتوں کی، مزدور طبقے کی، محنت کش طبقے کی، کسانوں کی بے شمار تحریکیں جاری ہیں. دنیا کے کون سے حصے میں چین یا روس نے وہ کردار ادا کیا ہو جو اینٹی کلونیل سٹرگلز کے دوران یا کولڈ وار کے دوران سوویت روس نے یا بعض اوقات چین نے، بالخصوص کیوبا نے ادا کیا. اس میں بھی شک نہیں ہے کہ کولڈ وار کے دوران ہر وقت سوویت روس کا یا چین کا کردار بہت زیادہ ترقی پسندانہ نہیں تھا. ان کے جو ایک اندرونی ڈھانچے تھے اس کے پیش نظر، اس کی موقع پرستیوں کے پیش نظر اکثر اوقات بہت غلط موقف اختیار کیا گیا. مثلا اسرائیل کے قیام کے وقت سوویت روس نے اسرائیل کے قیام کی حمایت کی، لیکن
1917 میں انقلاب نے جس قسم کی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد جس طرح کے حالات اور بیلنس آف فورسز عالمی سطح پر قائم ہوا، اس کے نتیجے میں عام طور پر اینٹی کلونیل سٹرگلز اور جہاں ممکن ہو سکا سوشلسٹ انقلابات آئے، ان کی مدد ضرور میسر تھی، اور کسی حد تک ان تمام انقلابات اور اینٹی کلونیل سٹرگلز کی کامیابی میں سوویت یونین کے وجود نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اس طرح کا کوئی کردار ہمیں اس ملٹی پولر ورلڈ میں چین یا روس کی طرف سے نظر نہیں آتا، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برکس کے جو دیگر ممالک ہیں ان کا کردار بھی عام طور پر ہمیں کوئی بہت مثبت نظر نہیں آتا۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے، جب برکس پر کبھی بات ہوگی اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ ملٹی پولر ورلڈ کے بننے سے دنیا کے مظلوم طبقوں کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، الٹا تیسری جنگ کے خطرات کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ اگر ہم ملٹی پولر ورلڈ کی حمایت نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوشلسٹ نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے؟ سوشلزم یکجہتی کی بات کرتا ہے، سولیڈیرٹی فرام بلو، گراس روٹس سولیڈیرٹی، عالمی سطح کے اوپر مظلوم طبقے پوتن جیسی آمریتوں، چین جیسی آمریتوں کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ اپنے ملک میں محنت کشوں کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ عالمی سطح کے اوپر محنت کشوں کے حقوق کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اپنے ملک میں محنت کشوں کا بدترین استحصال کرتے ہیں، یہ قومیتی بنیادوں پر، یہ نیشنلسٹ بیسس کے اوپر تبت سے لے کے چچنیا تک ایک زبردست ظلم کے روادار ہیں۔ ان سے آپ کسی قسم کی مظلوم دوستی کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح ان میں کسی قسم کے الوژنس کو، خوش فہمیوں کو جنم دینا در حقیقت محنت کشوں کی اور مظلوم طبقوں کی تحریکوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ محنت کشوں کو ایک اپنی انٹرنیشنل تعمیر کرنی ہوگی، وہی کچھ کرنا ہوگا جو 19ویں صدی کے آخر میں فرسٹ انٹرنیشنل، سیکنڈ انٹرنیشنل، بعد ازاں تھرڈ انٹرنیشنل اور فورتھ انٹرنیشنل جو آج بھی متحرک ہے، اس کے پلیٹ فارم سے یا اس طرح کے دیگر نئے پلیٹ فارم تشکیل دے کر یا موجودہ پلیٹ فارمز کو توسیع دے کر انٹرنیشنل سولیڈیرٹی قائم کرتے ہوئے، عالمی تحریکوں کو منظم کرتے ہوئے، جو نہ چین میں خوش فہمی رکھیں، نہ امریکہ میں، نہ یورپ میں، نہ روس میں، بلکہ وہ خود سے ایک طاقت بنے، اسی طرح کی طاقت جیسی 20ویں صدی کے شروع میں سینکڑ انٹرنیشنل تھی، جیسے ایک وقت میں تھرڈ انٹرنیشنل تھی، اور تبھی جا کر ہم نہ صرف اپنی نجات پا سکتے ہیں، بلکہ اس نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کے سامراج کو شکست دیں۔ یہ سامراج امریکہ کی شکل میں ہو، یورپ کی شکل میں ہو، یا روس اور چین کی شکل میں ہو۔ یہ سامراج لبرل ماسک پہن کر آ جائے، جیسا کہ پچھلے 60-70 سال سے یورپ اور امریکہ کے سامراج نے پہنا ہوا تھا، یا یہ سامراج نیو فیشزم کا ماسک پہن کر آ جائے جو کہ ابھی ٹرمپ کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے امریکہ کے اندر، یا یہ پوتن اور شی جن پنگ کی شکل میں کوئی ماسک پہن کر آ جائے، ہمیں کسی قسم کے سامراج کی کوئی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔